बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरह आप लोगों ने भी एक कहानी सुनी होगी बचपन में, जिसने मेरे दिल पे तो बहुत ज़्यादा गहरा नक्श छोड़ा। वो कहानी थी अबू बिन अदम की। कहते हैं एक रात वो अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक आंख खुली तो कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। सामने एक फ़रिश्ता बैठा था, हाथ में सुनहरी किताब थी। अबू बिन अदम ने हैरान होकर पूछा, ए फ़रिश्ते, तुम क्या लिख रहे हो? फ़रिश्ते ने जवाब दिया, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह के महबूब हैं। अबू बिन अदम ने अदब से कहा, क्या मेरा नाम भी उनमें है? फ़रिश्ते ने जवाब दिया, नहीं। अबू बिन अदम मुस्कुरा दिए और बोले, फिर मेरा नाम उन लोगों में लिख दो जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। फ़रिश्ता गायब हो गया। अगले दिन वही फ़रिश्ता आया, किताब दिखाई, और हैरत ये कि अबू बिन अदम का नाम अल्लाह के महबूब बंदों की फ़हरिस्त में सबसे ऊपर था। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ। आज की वीडियो में हम एक नहायत अहम सवाल पर बात करेंगे कि अल्लाह का करम किन लोगों पर होता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर दिल जानना चाहता है, क्योंकि हम सब अल्लाह की रहमत और फजल के मोहताज हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों के काम आसानी से बन जाते हैं, इनकी ज़िंदगी में सुकून होता है और मुश्किलात में भी अल्लाह की मदद इनके साथ रहती है। इस वीडियो में हम वो आदतें और खूबियाँ डिस्कस करेंगे जो अल्लाह का करम अपनी तरफ खींच लेती हैं। इन बातों को समझ कर अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो यकीन माने बहनों, में हमारी दुनिया भी आसान हो जाएगी और आखिरत भी रोशन हो जाएगी। तो चलो दिल से सुनते हैं और दिल में उतारते हैं ये खूबसूरत बातें, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदलने वाली है। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, आजिज़ी और सादगी वाले लोग। माय डियर क्वींस, अल्लाह का करम हमेशा उन लोगों पर होता है जो आजिज़ी और सादगी इख्तियार करते हैं। आजिज़ी सिर्फ़ अल्फाज का नाम नहीं है, ये दिल की कैफियत है। वो लोग बड़े होने के बावजूद छोटों की इज़्ज़त करते हैं और छोटे होने के बावजूद बड़ों के सामने नरमी से पेश आते हैं। सादगी वाले लोग चीज़ों को पेचीदा नहीं बनाते, ना शिकायत करते हैं, ना तकब्बुर करते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में शुक्र और ज़ुबान पर नरमी होती है। ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सुकून ले आते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। यानी अल्लाह की रहमत उन लोगों पर नहीं आती जो घमंडी हों, बल्कि उन पर आती है जो झुकने वाले हों, नरम दिल हों। माय डियर क्वींस, हम घरों में अगर आजिज़ी और सादगी ले आएँ तो कितना सुकून फैल जाए। और शौहर के साथ ज़िद की बजाय नरमी, बच्चों के साथ गुस्से की बजाय मोहब्बत और रिश्तेदारों के साथ मुकाबले की बजाय सब्र, यही वो आदत है जो दिलों को जीत लेती है और अल्लाह का करम अपनी तरफ खींच लेती है। पॉइंट नंबर 2 है माफ़ कर देने वाले लोग। अल्लाह का करम उन लोगों के साथ रहता है जो दिल के सच्चे और मुखलिस होते हैं। मुखलिस बंदा वो है जो दिखावे के लिए नेकी नहीं करता, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करता है। वो अपनी गलतियों को मान लेता है, अपनी अना को ख़त्म कर देता है और दूसरों से माफ़ी मांगने में शर्म महसूस नहीं करता। हदीस पाक है कि जिसने माफ़ किया अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये भी फरमाया है कि अगर किसी के आगे नीचा होने से आपकी इज़्ज़त कम होती हो तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। यानी जो बंदा दूसरों को माफ़ कर देता है उन पर अल्लाह अपनी रहमत ख़ास नाजिल करता है। घरों में ज़रा सोचें कि अगर हम एक दूसरे को फ़ौरन माफ़ करना सीख जाएँ तो कितनी मोहब्बत बढ़ जाएगी। अक्सर बीवियां शौहर की छोटी छोटी बातों को दिल में बिठा लेती हैं और शौहर भी बीवियों की किसी बात पर दिल सख्त कर लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि जितना जल्दी हम दिल साफ़ करते हैं इतना जल्दी ज़्यादा सुकून पाते हैं। याद रखिए माय डियर क्वींस, अल्लाह दिलों में रहमत नहीं उतारता जो कीना, ज़िद और नफ़रत से भरे हों। अल्लाह का करम उन दिलों पर बरसता है जो दूसरों के लिए नरमी और मुआफ़ी रखते हों। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना वो भिंडी गोश्त बन रहा है बादशाह सलामत का। दोपहर से ही दिल कर रहा था भिंडी खाने को, और जो है हम यहाँ गांव आए हुए थे तो इधर भी मैंने भिंडी गोश्त बना लिया। लेकिन जब भिंडी आई ना तो वो सारी पकी हुई थी और एक से बढ़कर एक, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी काटें और कौन सी फेंक दें। तो फिर भी बामुश्किल जो है ना ज़रा बेहतर जो है ना वो निकाल के तो शहज़ादों की चाची ने काट के मुझे दे दी थी, तो वो मैं बना रही थी। तो बना तो मैंने ली थी, लेकिन मुझे ये डर हो रहा था कि बादशाह सलामत को पता नहीं पसंद आएगी या नहीं, या अगर सही ना बनी तो उस टाइम जो है वो मैं क्या करूँगी। तो मगरिब होने वाली थी, तो उसके बाद जो है वो हमने घर पे वापस आना था, तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि इधर गोश्त में से जो है ना वो थोड़ा सा निकाल के रख लूँ ताकि मेरे पास ऑप्शन हो। तो अगर उनको भिंडी ना पसंद आए तो फिर भिंडी गोश्त पसंद ना आए तो फिर मैं जो है ना ये सालन उनको दे सकूँ।
تو لیکن شکر ہے کہ جب وہ بھنڈی گوشت بنا تھا تو وہ ویسے ہی وہ جو ہے نا وہ بہت اچھا بنا تھا، تو ان کو پسند آ گیا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ گوشت والا سالن جو ہے وہ ان کو دکھایا تو پھر وہ بھی انہوں نے بہت مزے سے کھا لیا، اور پھر میرا بھی دل خوش ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز بنے تو جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت کے لیے میں سب سے پہلے نکالتی ہوں اور سب سے بہتر ان کو دینے کی کوشش کرتی ہوتی۔ آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف واپس۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند اور سخی دل والے لوگ۔ مائی ڈیئر کوئنز، اللہ کا کرم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، جو اپنے حصے سے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ آسانی پیدا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایسا انسان جب بولتا ہے اس کی بات سکون دیتی ہے، جب ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا دوسروں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اور جب دعا کرتا ہے تو سب کے لیے بھلائی مانگتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی دوسروں کو خوشی دیتا ہے۔ سخی دل والے لوگ کائنات کو ایک خزانے کی طرح دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک دینے سے کمی نہیں آتی بلکہ دینے سے دل اور زندگی میں برکت پڑتی ہے۔ ایک کنجوس آدمی ہمیشہ کمی کا شکار رہتا ہے، جبکہ ایک سخی بندہ تھوڑے میں بھی سکون پا لیتا ہے۔ مائی ڈیئر کوئنز، ہم گھروں میں اگر ایک دوسرے کے فائدہ مند بن جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مدد کریں، خوشیاں بانٹیں اور شوہر کی کمائی کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ شکر ادا کریں، تو یقین مانیے ایسا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اللہ پر یقین، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ زندگی کے کچھ امتحانات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی غربت، کبھی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اکثر ہمارا دل ٹوٹتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ شاید ہم سے ناراض ہے، لیکن اصل ایمان تو وہی ہے جب اندھیروں میں بھی ہمیں اللہ کی روشنی نظر آئے۔ ایک مرتبہ دمشق میں ایک عورت نہ صرف غریب تھی بلکہ ایک بیماری میں بھی مبتلا تھی، علاج کے پیسے نہیں تھے، بیٹی کے رشتے کی فکر الگ تھی، لیکن اس عورت نے کبھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مائی ڈیئر کوئنز، وقت گزرا اور اللہ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے کہ وہ بیماری سے بھی صحت یاب ہو گئی اور ان کی ایک بیٹی کا گھر بھی بس گیا۔ سبحان اللہ! یہ ہے یقین۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو تب بھی دل یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور یاد رکھیے جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے شکر گزار دل والے لوگ۔ اللہ کا کرم ہمیشہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہوتا بلکہ دل سے مان لینا کہ میرا رب جو دے رہا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے کوہ طور پر، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں 2 آدمیوں سے ملے۔ ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کے پاس اتنا زیادہ رزق تھا، مال مویشی، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اللہ پاک سے کہیں کہ میرے رزق کو بند کر دے، بس بہت ہو گیا۔ اور دوسرے آدمی سے ملے اور دوسرے آدمی نے کہا کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں، آپ اللہ پاک سے کہیے گا کہ میرے لیے کچھ بندوبست کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو دونوں معاملہ اللہ پاک کے آگے رکھا، اللہ پاک نے ان کو جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے آدمی کو کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم شکر کرنا بند کر دو، میں تمہارا رزق بند کر دوں گا۔ اس آدمی نے جواب میں کہا کہ میں کس طرح سے شکر بند کر سکتا ہوں، میرا تو بال شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا زیادہ نوازا۔ اس جواب کے بدلے اللہ پاک نے اسے اور زیادہ دیا، اور پھر دوسرے آدمی کے پاس گئے تو اس کو کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرمانا شروع کر دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، اس چھوٹے سے کپڑے کا جو میرے تن پہ ہے؟ تو ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ کپڑا بھی اڑا کے لے گیا۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، یہ ہوتی ہے شکر گزار دل کی اصل حقیقت۔ جو تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے اللہ پاک اس کو بے حساب نوازتا ہے۔ جو شکر ادا کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پر پوائنٹ ہے دوسروں پر رحم کرنے والے لوگ۔ اللہ پاک کا کرم ہمیشہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کا قصہ سنایا، وہ بہت عبادت گزار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا، نہ اسے کچھ کھانے کو دیا، نہ آزاد کیا،
کہ وہ خود زمین سے کچھ کھا سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ظلم کی وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ جہنم میں چلی گئی۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نہایت گناہ گار تھا، لیکن ایک پیاسے کتے کو صرف اس نے پانی پلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس رحم دل عمل کو پسند فرما کر اس کے گناہ معاف کر دیے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ کے کرم کے مستحق وہی بنتے ہیں جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں، کیونکہ جو دل رحم سے خالی ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کبھی نازل نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے اللہ پر کامل یقین رکھنے والے۔ اللہ کا کرم ہمیشہ ان بندوں پر ہوتا ہے جو ہر حال میں اس پر یقین رکھتے ہیں، چاہے حالات سخت ہوں یا آسان ہوں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے اور حکمت سے ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو گئے اور وہ سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے اور اللہ پر یقین کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور مائی ڈیئر کوئنز، میں یہاں پر آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، آپ بھی وہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کیا کریں۔ آپ کے اوپر جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے تو آپ یہ والی جو دعا ہے نا وہ آپ ضرور پڑھا کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ میری خود کی آزمائی ہوئی بات ہے، میں خود بھی جب مجھے کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو میں یہ دعا ضرور پڑھتی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہ دعا اتنی پاورفل ہے کہ جب اللہ پاک کے نبی کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا اور وہ آگ جو ہے نا وہ بہت پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ لوگ دہکا رہے تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکے، تو پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جو ہے نا وہ گلزار بن گئی تھی، اور صرف اس لیے کہ اللہ پاک کے پہ یقین تھا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میری اپنی زندگی میں بھی اس طرح کے ہزار واقعات ہیں کہ جو میں یہاں پہ کوٹ کرنے لگی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو بے شک اللہ پاک نے مجھے وہاں سے بھی دیا ہے کہ جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ سب میرے یقین کی برکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، اللہ کا کرم ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو شکایت نہیں کرتے بلکہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مشکل وقتی ہے لیکن اللہ کی مدد دائمی ہے۔ دوسروں کا حق ادا کرنے والے لوگ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اللہ کا کرم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں کا حق ادا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کا مالی حق ہو، کسی کی عزت کا حق ہو، یا پھر رشتوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حق ہو۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی کا حق مارا، قیامت کے دن اس کے نیک اعمال سے لے کر حق والے کو دے دیے جائیں گے۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی بہنوں، دوسروں کا حق کھانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بہن بھائیوں کی جائیداد ہو یا کسی یتیم کا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ناراض ہوتا ہے، لیکن جو دوسروں کا حق خوشی سے لوٹاتے ہیں یا ان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جنت میں اس لیے گیا کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا اور جب کوئی تنگی میں ہوتا تو کہتا کہ چلو اب بھی تم سے کچھ نہیں لیتا، اللہ آسانی کرے گا، تو اللہ نے اس کی نیکی کو دیکھ کر اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے دوسروں کا حق ادا کرنے اور آسانی دینے کا صلہ، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت اور جنت کی خوشخبری۔ ہمارا آخری پوائنٹ ہے نیک نیت اور خالص عمل والے لوگ۔ اللہ کا کرم ہمیشہ ان بندوں پر ہوتا ہے جن کے دل صاف ہوں، جو اپنے اعمال صرف اللہ کے لیے کرتے ہوں۔ نیت اگر خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی اگر ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کریں گے تو وہ صرف دکھاوا ہوگا، اس کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا، لیکن اگر وہی نیکی ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہی ہو یا چھوٹا سا صدقہ ہو، تو وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ سو مائی ڈیئر سسٹرز، نیت اگر خالص ہو تو بظاہر چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے کرم کو کھینچ لاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، اللہ کا کرم کتنا وسیع ہے، لیکن وہ ہمیشہ انہی دلوں پر اترتا ہے جو عاجزی، محبت، شکر اور اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں۔ بس یاد یہ رکھیے کہ ہم سب اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں اور کبھی نہ کبھی ہمیں بھی اللہ کے خاص کرم کی ضرورت پڑتی ہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، آپ آج کی ویڈیو سے اگر آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے خیال میں کون سی عادت اللہ کا سب سے زیادہ کرم کھینچتی ہے؟ آپ کے جواب نہ صرف میرے لیے حوصلہ ہے بلکہ باقی بہنوں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ میری پیاری سسٹرز،
اللہ کا کرم کتنا وسیع ہے، لیکن وہ ہمیشہ انہی دلوں پر اترتا ہے جو عاجزی، محبت، شکر اور اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں۔ بس یاد رکھیے، ہم سب اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں اور کبھی نہ کبھی ہمیں اللہ کے خاص کرم کی ضرورت پڑے گی۔ آج کی ویڈیو میں اگر دل کو ذرا سا سکون ملا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کون سی عادت اللہ کا سب سے زیادہ کرم کھینچتی ہے۔ آپ کے جواب نہ صرف میرے لیے حوصلہ ہے بلکہ باقی بہنوں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بن۔ جب آپ کمنٹس نہیں کرتے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک محفل ہے اور ہماری بہنوں کی، اور اس میں میں ہی بولی جا رہی ہوں اور آپ لوگ جو ہے نا وہ کچھ نہیں بول رہے۔ تو اس لیے جو کمنٹس ہیں نا وہ آپ ضرور کیا کیجئے، تو پھر اس لیے پھر مجھے لگے گا کہ آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے نا وہ جس طرح سے میں آپ کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کر رہی ہوں آپ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو چھوٹا سا گھرانہ ہے نا یوٹیوب کا کونا، یہ صرف آپ کے پیار اور سپورٹ سے چل رہا ہے۔ آپ کی ایک سبسکرائب کی کلک میرے دل کے لیے دعا بن جاتی ہے، اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی باتیں، سکون کی باتیں، محبت کی کہانیاں اور دکھ سکھ ایک دوسرے سے بانٹ سکے۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں سکون، رزق میں برکت اور دلوں میں محبت اتارے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔